अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा खौफनाक होने वाली है। पुर इसरार आंखें। हेलो सारा, क्या तुमने कल की तैयारी कर ली है? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं कल की पिकनिक के लिए। किरण ने मोबाइल फोन पर सारा से खुश होते हुए पूछा। सच कहूं किरण, मैं भी बहुत खुश हूं। कल हम कॉलेज पिकनिक पर जाएंगे, खूब एंजॉय करेंगे। और हाँ, मैंने तो अपना डिजिटल कैमरा भी चार्ज करके बैग में रख लिया है। हर एक मंजर की तस्वीर लूंगी। तुझे पता है ना कि मुझे तारीखी और मशहूर मुकामात की तस्वीरें लेना और इसका एल्बम तैयार करना कितना पसंद है। सारा की बात सुनकर किरण ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम और तुम्हारा ये शौक। एनीवेज, अपने ये शौक कल पूरे कर लेना। चल ठीक है, फिर कल कॉलेज वैन में मिलते हैं और पिकनिक को खूब एंजॉय करते हैं। किरण की बात सुनते हुए हंसते हुए सारा बोली, ओके, खुदा हाफिज। सारा, नाश्ता तो ठीक से कर लो, बस भागने की इतनी जल्दी है। चलो बैठो कुर्सी पर और पहले ठीक से कुछ खा लो। सोबिया बेगम ने बेटी को लाड से कुर्सी पर बिठाते हुए कहा, मामा, बस मुझे कॉलेज जाने की जल्दी है और पिकनिक वैन में बैठना है। मामा, आज की पिकनिक अपनी ज़िंदगी की सबसे यादगार पिकनिक बनाने वाली हूँ। मैं खूब एंजॉय करूँगी और खूब तस्वीरें लूँगी। हाँ हाँ, ले लेना खूब सारी तस्वीरें। पहले कुछ खा लो बेटा। इजाज़ अहमद ने भी मुस्कुराते हुए कहा तो ज़ारा बोली, काश मैं भी आपके कॉलेज में होती और आपकी क्लास में होती, तो आज मैं भी आपके साथ पिकनिक पर जाती। अच्छा ही है कि तुम अभी स्कूल में हो और मुझसे छोटी हो, वरना मैं तो ठीक तरह से अपनी पिकनिक भी एंजॉय नहीं कर पाती। आप हमेशा ऐसा ही करती हैं, कभी मुझे अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाती, खुद अकेले अकेले एंजॉय करती हैं। कभी आइसक्रीम खाने जाती हैं तो कभी पार्टीज में। दिस इज़ नॉट फेयर ऑफ। सारा हंसते हुए ज़ारा के सर पर हाथ मारते हुए प्यार से बोली, पहले बड़ी तो हो जाओ। पापा प्लीज़ मुझे जल्दी से कॉलेज ले चलें। ओके, मैं कार निकालता हूँ, तुम अपना बैग लेकर आ जाओ बाहर। सोबिया बेगम ने बैग उठाकर देते हुए कहा, बेटा अपना बहुत सा ख्याल रखना। सारा की मामा ने कहा, और हाँ, कॉल करके अपनी खैरियत का बताते रहना। और ज़ारा को प्यार करते हुए सारा ने कहा, डोंट वरी मामा, मैं अपना ख्याल रखूंगी, खुदा हाफिज। कॉलेज वैन में किरण के बराबर में बैठी हुई सारा ने सबको हाय करते हुए बोली, हाय फ्रेंड्स, सॉरी आई एम लेट। हम तो समझे थे कि हमारे कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की आज आएगी ही नहीं। रमीज़ ने कहा तो इमरान ने भी इसकी तायीद की। ऐसा कैसे हो सकता है कि कॉलेज पिकनिक पर हो और मैं ना आऊँ? सारा बोली, तूने इतनी देर कहाँ लगा दी, कब से हम तीनों तेरा वेट कर रहे थे। किरण ने मुंह बनाते हुए कहा तो सारा बोली, यार तुम तीनों को पता तो है मामा पापा कितने केयरिंग है। जब तक मैं ठीक से नाश्ता ना कर लूँ घर से निकलने ही नहीं देते। अच्छा, अब तो मैं आ गई हूँ ना, अब तो तुम तीनों अपना मूड ठीक कर लो। हम चारों बचपन से एक साथ थे, एक ग्रुप में हैं। कोई भी एक ना हो हमारे ग्रुप में तो सब कुछ अधूरा सा लगता है। इमरान ने कहा तो चारों हंसने लगे। किरण, सारा, इमरान और रमीज चारों बचपन के दोस्त थे, एक साथ स्कूल में पढ़े और अब कॉलेज लाइन में भी एक साथ अच्छे दोस्तों की तरह थे। इमरान की दिलचस्पी बचपन से ही सारा में थी। सारा खूबसूरत लड़की होने के साथ साथ अच्छे मिजाज की मालिक भी थी। हर किसी का दिल जीतने का हुनर इसे अच्छे से आता था। अपने माँ बाप की भी चहेती थी, हंसना बोलना, हर एक से घुल मिल जाना
اس کی عادت تھی۔ سب سارا سے خوش تھے۔ سارا کو بچپن ہی سے تاریخی مقامات پر جانے اور ان کی تصاویر جمع کرنے اور البم بنانے کا شوق تھا۔ اس کے پاس تاریخی مقامات کے بہت سے البم جمع ہو گئے تھے۔ اب اس کے اس شوق کی وجہ سے اس کے ساتھ ساتھ اس کے دوست بھی بہت خوش تھے۔ کالج وین رواں دواں تھی اپنی منزل کی جانب۔ میوزک لگا کر کالج کے لڑکوں کے ساتھ ساتھ سر طاہر بھی خوب اچھل کود رہے تھے۔ سر طاہر بہت ہنسمکھ اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ دوستوں کی طرح رہتے تھے۔ ہر اسٹوڈنٹ کو کوئی بھی پرابلم ہوتی تو وہ سر طاہر کی مدد سے ہی حل کرتے تھے۔ ہنستے کھیلتے ناچتے گاتے سفر جب مکمل ہوا تو سب لڑکوں نے ٹیچرز کے ساتھ مل کر کیمپ لگائے اور سب اپنے اپنے کیمپس میں جا کر ریسٹ کرنے لگے تاکہ صبح سے تاریخی مقامات کی سیر و تفریح کی جائے اور اس جگہ کی تاریخ سے اسٹوڈنٹ کو آگاہ کر دیا جائے۔ صبح اگلے روز جب سب اسٹوڈنٹس فریش ہو کر وزٹ کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے تو تمام ٹیچرز اسٹوڈنٹس کو تاریخی باتیں بتانے لگے تو سارا اپنے کیمرے کے ساتھ ہر ایک جگہ کی تصویر لینے لگی۔ کرن، عمران اور رمیز بار بار اسے پیچھے سے پکڑ کر کالج گروپ کے ساتھ شامل کرتے، وہ پھر پیچھے رہ جاتی۔ تصاویر لینے کی وجہ سے سر طاہر ابھی تاریخ کے بارے میں بتا ہی رہے تھے کہ کرن نے پلٹ کر سارا کو دیکھا تو وہ کالج گروپ کے ساتھ تھی ہی نہیں۔ اف میرے خدایا، کیا ہو گیا اس لڑکی کو؟ جب دیکھو غائب ہو جاتی ہے، اسے پکڑ پکڑ کر اپنے ساتھ لانا پڑتا ہے۔ کرن کے بڑبڑانے پر رمیز نے اسے دیکھتے ہوئے کہا، لگتا ہے میری دوست پاگل ہو گئی ہے، خود سے باتیں کرنے لگی ہے۔ خاموش رہو رمیز، میں پاگل نہیں ہوئی ہوں۔ وہ سارا کی بچی پھر سے غائب ہو گئی ہے، نئی جگہ ہے، اگر راستہ بھٹک گئی تو اس لڑکی کو ذرا بھی ڈر نہیں ہے۔ پتہ نہیں کیا ہوگا اس لڑکی کا۔ کچھ نہیں ہوگا، بس اب ایک کام کرنا پڑے گا۔ رمیز کی بات سن کر کرن نے پوچھا، کون سا کام کرنا پڑے گا؟ جلدی بتاؤ۔ ایک رسی لے کر سارا کو اس سے باندھ کر رسی پکڑ کر رکھو اور ایک گائے کی طرح اسے باندھ کر اپنے ساتھ لے کر چلو۔ رمیز کی بات سن کر کرن ہنستے ہوئے بولی، شٹ اپ رمیز، اگر اس نے سن لیا نا بہت مارے گی تمہیں۔ عمران جو رمیز کا مشورہ سن رہا تھا، اس نے فوراً رمیز کے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، سارا تجھے کیا مارے گی؟ پہلے میں تجھے ماروں گا۔ تجھے شرم نہیں آتی سارا کو گائے کہتے ہوئے؟ آنے دو سارا کو، میں نے اگر اسے تیری یہ بات نہ بتائی تو کہنا۔ او مجنو بھائی، ذرا ٹھنڈے ہو جاؤ، اور اب میں کچھ نہیں کہتا سارا کو، اب تو خوش۔ اب تم دونوں بحث کرنا چھوڑو، پہلے سارا کو تو ڈھونڈو کہ وہ ہے کہاں۔ بہت دیر سے نظر نہیں آئی، رات بھی ہونے والی ہے، اندھیرا ہو رہا ہے، مجھے تو فکر ہو رہی ہے اس کی۔ کرن کی فکر مندی پر عمران اور رمیز نے آسمان کی طرف اندھیرا ہوتے دیکھا تو وہ بھی فکر مند ہو گئے۔ سر طاہر ان تینوں کے پاس آ کر کہنے لگے، چلو رات ہو رہی ہے، ہمیں کیمپس میں واپس چلنا چاہیے۔ سر، وہ سارا تصویریں لینے کے چکر میں پیچھے رہ گئی ہے، ہم اسے لے کر آتے ہیں، آپ کیمپس میں جائیں، ہم اسے لے آئیں گے۔ عمران کی بات سن کر سر طاہر بولے، نئی جگہ ہے اور ایسے ویرانے میں سارا کو اکیلے نہیں رہنا چاہیے، تم لوگ اسے جلدی ڈھونڈ کر لے آؤ، ہم سب گاڑی میں ویٹ کرتے ہیں۔ کرن عمران اور رمیز کے ساتھ سارا کو ڈھونڈتی ہوں، آپ وین کو روک کر ہمارا ویٹ کریں۔ دیکھو کرن، یہاں میں نے سنا ہے کہ جن بھوت ہوتے ہیں، اگر کوئی جن تمہارے سامنے آ گیا تو ہو ہا ہا میں جن ہوں۔ خوفناک آواز میں سر طاہر نے کرن کو ڈرایا تو وہ ڈر گئی۔ اس کا خوفزدہ چہرہ دیکھ کر سر طاہر اور عمران رمیز تینوں زور سے ہنسنے لگے تو کرن چھنپ کر شرمندہ سی ہو کر مسکرانے لگی۔ میں تو مذاق کر رہا تھا کرن، اور تم ڈرنا نہیں، بلکہ کوئی جن اگر آ جائے تمہارے سامنے تو اسے میرا سلام کہنا۔
सर ने कहा तो सब हंसने लगे। सर अब बस भी करें, और कितना सताएंगे आप मुझे। ओके, हम सारा को देखते हैं कहाँ रह गई, आप हमारा वेट करें। सारा एक किले में तस्वीरें लेते हुए दाखिल हुई। इसे अपनी शौक की वजह से रात हो जाने का एहसास तक ना हुआ। किले की इमारत की तस्वीरें लेते हुए इसे एक बड़ा सा गेट नजर आया। इसने पलट कर दाखिली दरवाजे को देखा तो खुद से सरगोशी करने लगी। इसने पलटकर दाखिली दरवाजे को देखा तो खुद से सरगोशी करने लगी। अरे, इस किले के अंदर एक और गेट भी है। इतना बड़ा, इस गेट की डिज़ाइनिंग कितनी खूबसूरत है। आई थिंक मुझे इस गेट के अंदर जाना चाहिए। हो सकता है कि यहाँ तारीखी चीज़ें मिल जाएं जो मेरे एल्बम का हिस्सा बने। गेट खोलने के लिए सारा ने ज़ोर से धक्का दिया तो गेट चड़चड़ाहट की आवाज़ के साथ ही खुल गया। इमरान, रमीज़ और किरण इस आवाज़ के ताक़ुब में किले के अंदर दाखिल हो गए और वो सारा को ढूंढते हुए इस गेट के पास आकर गेट को बगौर देखने लगे कि इस किले के अंदर ये गेट इन्हें खौफ सा नज़र आया। किरण डरते हुए कहने लगी, रमीज़, ये गेट कुछ पुरअसरार सा मालूम हो रहा है। पुरअसरार? लगता है कि सर ताहिर की बात का बड़ा गहरा असर हुआ है तुम्हारे दिमाग पर किरण। रमीज़ की बात पर बुरा मानते हुए किरण बोली, शट अप रमीज़, अब तुम मेरा मजाक उड़ाना बंद करो प्लीज़। तुम दोनों ये फजूल हंसी मजाक छोड़कर सारा को ढूंढो। हम कब से इसे ढूंढ रहे हैं। सर ताहिर दोबारा कॉल भी कर चुके हैं सारा का पूछने के लिए। इमरान की बात सुनकर किरण ने फिक्रमंदी से कहा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है कि आखिर सारा की बच्ची कहाँ रह गई। और फिर अचानक सारा के ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें इस गेट के अंदर से आने लगी तो तीनों घबरा गए और फौरन ही गेट के अंदर जाकर देखा तो सारा अपने मुंह पर हाथ रखे हुए ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। तीनों ने सारा को झंझोड़ दिया। वो किसी के काबू में आने का नाम ही नहीं ले रही थी, बस मुसलसल चीखे जा रही थी। किरण ने इसे ज़ोर से हिलाकर डांटते हुए कहा, सारा रिलैक्स, हम हैं, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों चीख रही हो। सारा ने जैसे इन तीनों को देखा तो बेहोश हो गई तो इमरान इसे अपनी बाहों में उठाकर वैन में ले आया। तमाम टीचर्स और स्टूडेंट भी सारा को देखकर परेशान हो गए। कैंप्स में आने के बाद जब सुबह सारा को होश आया तो किरण ने पूछा, सारा आखिर क्या हुआ था इस किले में, तुम इतना खौफ से क्यों चीख रही थी। सारा कुछ जवाब देने की बजाय गुमसुम सी बैठी थी। इमरान और रमीज़ ने मुसलसल इससे वजह पूछे मगर वो कुछ न बोली, खामोश ही बैठी रही। प्रिंसिपल ने आकर डांटते हुए कहा, सारा तुम आखिर ग्रुप से अलग क्यों हुई और हमें कितना वेट करना पड़ा तुम्हारा। अब इस तरह खामोश क्यों बैठी हो। चलो हमें अगले मुकाम पर जाना है, लेकिन अब यह गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। सॉरी मैम, अब सारा ऐसी कोई गलती नहीं करेगी, इसकी तबीयत ख़राब है। आज हम अपने ड्राइवर के साथ वापस जा रहे हैं। सारा की तबीयत की वजह से सारा के पापा ने ड्राइवर भेज दिया है, वो बस आता ही होगा। हम चारों चले जाएंगे। सारा का बुखार तो कल से उतरने का नाम नहीं ले रहा और बार बार ये बेहोश हो जाती है। कल से ना कुछ खाया है ना पानी पिया है, बस होश में आती है तो सिर्फ सामने घूरती रहती है, फिर डर जाती है और चिल्लाना शुरू कर देती है। किरण की बात सुनकर प्रिंसिपल बोली, बुखार तो हो जाता है, खैर तुम तीनों सारा को इसके घर पहुंचाकर मुझे इन्फॉर्म कर देना। ओके मैम, किरण बोली। इजाज़, पता नहीं क्या हो गया है मेरी बच्ची को, 2 दिन हो गए पिकनिक से आए हुए, ना बोलती है ना खाती है, बुखार में तप रही है, दवा का भी कुछ असर नहीं हो रहा इस पर। ऐसा क्या हो गया मेरी बच्ची को। सोफिया, सच कहूँ तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा, बुखार की वजह से समझ नहीं आ रही, इतनी गुमसुम तो कभी नहीं रही हमारी सारा। आखिर क्या हो गया ऐसा वहाँ जिसकी वजह से हमारी सारा के चेहरे की खुशी ही छिन गई। मुझे कुछ समझ नहीं आता। इजाज़, प्लीज़ आप कुछ करें।
میں اپنی بچی کو ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ بیوی کو بچوں کی طرح روتے دیکھ کر گلے سے لگاتے ہوئے بولے، تم رونا بند کرو، کچھ نہیں ہوگا ہماری بچی کو، اللہ سب بہتر کرے گا، کہ اچانک زارا ڈرتی ہوئی چیختی ہوئی ماما پاپا کے روم میں انٹر ہوئی۔ ماما پاپا نے اسے گلے سے لگا کر چپ کراتے ہوئے پوچھا، کیا بات ہے بیٹا، آپ اتنا کیوں ڈر گئی ہو؟ پاپا پاپا وہ آپی صوبیہ نے گھبراتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا سارا کو جلدی بتاؤ۔ ماما وہ آپی کی آنکھیں نہیں ہیں کیا؟ زارا بیٹا کیا بول رہی ہو آپ؟ پاپا کے پوچھنے پر زارا بولی، ہاں پاپا، آپی کی آنکھیں نہیں، ان کی آنکھوں کی جگہ کسی اور کی آنکھیں لگتی ہیں۔ ہاں پاپا، آپی کی آنکھیں نہیں، ان آنکھوں کی جگہ کسی اور کی آنکھیں لگتی ہیں۔ وہ آنکھیں آپی کی نہیں ہیں۔ آپی نے مجھے دیکھا تو میں ڈر گئی اور آپ دونوں کے پاس آ گئی۔ میں آپی کے ساتھ نہیں سوؤں گی، مجھے ان کی آنکھوں سے ڈر لگ رہا ہے۔ میں آج آپ دونوں کے روم میں سوؤں گی۔ اوکے اوکے بیٹا، ڈرو مت، ہم آپی کو دیکھتے ہیں۔ صوبیہ اور اعجاز نے جا کر سارا کو آواز دی۔ وہ سر جھکائے اپنے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ صوبیہ اس کے برابر میں بیٹھتے ہوئے سارا کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو سارا نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا تو صوبیہ نے اعجاز کی طرف دیکھا۔ اعجاز نے بیٹی کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا، سارا بیٹا پاپا کی طرف دیکھو، پاپا کو بتاؤ کیسی طبیعت ہے آپ کی اب؟ اعجاز احمد کا ہاتھ زور سے اپنے سر سے ہٹاتے ہوئے سارا نے جیسے ہی نظر اٹھا کر اعجاز احمد کو دیکھا، وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی۔ صوبیہ نے جب اپنی بیٹی کی آنکھوں میں دیکھا تو رونے لگ گئی۔ بیڈ سے دور جا کر اعجاز کے گلے سے لگ گئی، جاؤ یہاں سے، اکیلا چھوڑ دو مجھے، جاؤ یہاں سے، سارا نے غضبناک آواز میں کہا تو صوبیہ رونے لگی۔ اعجاز، یہ میری سارا کی آواز نہیں ہے، یہ تو کسی مرد کی آواز ہے۔ اعجاز، کیا ہو گیا ہے میری بچی کو، ایسا کیوں کر رہی ہے؟ تم رونا بند کرو اور آیت الکرسی کا ورد جاری رکھو۔ میں بھی آیت الکرسی کا ورد کرتا ہوں۔ آیت الکرسی کے ورد سے سارا کو ایک زور کا جھٹکا لگا اور وہ بے ہوش ہو گئی۔ صوبیہ اور اعجاز اس کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ سارا نے اپنی آنکھیں کھولی تو اب اس کی آنکھیں نارمل تھیں۔ صوبیہ کے گلے لگ کر روتے ہوئے سارا نے کہنا شروع کر دیا، ماما مجھے بچا لیں، پاپا مجھے بچا لیں، پاپا مجھے بچا لیں، وہ مجھے مار ڈالے گا، وہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ ریلیکس ریلیکس بیٹا، لو پہلے پانی پیو اور بتاؤ آرام سے کہ کیا بات ہے، کون مار ڈالے گا آپ کو؟ پاپا وہی جو اس قلعے میں۔ سارا نے اپنی بات کرتے ہوئے جیسے ہی اپنی نظریں اٹھا کر سامنے دیوار کی جانب دیکھا تو زور زور سے چیخنے لگی، پاپا وہ دیکھیں، سامنے دیوار پر اس کی آنکھیں، صرف آنکھیں نظر آ رہی ہیں، میں جہاں دیکھتی ہوں اس کی آنکھیں نظر آتی ہیں، وہ نہیں جائے گا، مجھے مار ڈالے گا۔ بیٹی کو روتے ڈرتے ہوئے دیکھ کر صوبیہ اور اعجاز نے دیوار پر دیکھا، انہیں کچھ نظر نہ آیا، جبکہ سارا مسلسل دیوار کو دیکھتے ہوئے ڈر رہی تھی اور اپنا منہ صوبیہ کی گود میں چھپائے جا رہی تھی۔ بیٹی کا حال دیکھ کر دونوں ہی پریشان تھے۔ اعجاز نے آیت الکرسی پڑھ کر دم کیا تو سارا سو گئی۔ اعجاز نے بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے صوبیہ سے کہا، صوبیہ میں زارا کے ساتھ اپنے بیڈ روم میں ہوں، زارا بچی ہے، بہت ڈر گئی ہے، تم یہاں سارا کے ساتھ سو جاؤ، بس آیت الکرسی پڑھتے رہنا، اسے اکیلا مت چھوڑنا۔ اعجاز کی بات سن کر صوبیہ نے روتے ہوئے پوچھا، اعجاز کیا ہو گیا ہماری ہنستی کھیلتی بچی کو؟ مجھے میری پہلے والی سارا چاہیے، پلیز کچھ کریں، تم پریشان مت ہو، میں کل امام صاحب کے پاس جاتا ہوں، ان سے اس مسئلے کا حل پوچھتا ہوں، کیونکہ اگر یہ کوئی ڈاکٹری پرابلم ہوئی تو سارا کی آواز کا بدلنا اور اس کی آنکھیں عجیب سی ہو جانا معاملہ کچھ اور ہی لگتا ہے، امام صاحب کے پاس جا کر ہی کچھ پتہ چلے گا، بس تم اس کے پاس رہنا، اسے اکیلا مت چھوڑنا۔ سارا پلیز، ہم تم سے ملنے آئے ہیں اور تم نے نظر اٹھا کر ہمیں دیکھا تک نہیں ہے، کرن نے التجائی انداز میں کہا تو عمران اور رمیز نے بھی کہا، سارا یار پلیز کچھ تو بات کرو نا ہم سے،
سارا کا ہاتھ جیسے ہی عمران نے پکڑا، سارا زور زور سے ہلنے لگی اور اسے جھٹکے سے لگتے محسوس ہونے لگے۔ عمران جھٹ سے بیڈ پر سے ہٹ گیا، ساتھ ہی کرن اور رمیز بھی۔ سارا نے مردانہ آواز میں کہا، کیا سمجھتے ہو تم لوگ اسے اس رات کی طرح لے جاؤ گے؟ نہیں، اب ہرگز نہیں، میں اس لڑکی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب یہ میرے ساتھ رہے گی اور میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ عمران، تو سن لے، محبت کرتا ہے نا اس لڑکی سے؟ اب دیکھ میں تجھ سے تیری محبت کو کیسے چھین لوں گا۔ تو بس دیکھتا ہی رہ جائے گا، کچھ نہیں کر سکے گا تو۔ زور زور سے کہا لگانے کے بعد سارا بے ہوش ہو کر بیڈ سے گر گئی اور عمران حیرانگی سے کرن اور رمیز کو دیکھنے لگا اور رمیز سے بولا، یار یہ سارا کو کیا ہو گیا؟ آخر اس کو ایسا کیا ہوا تھا قلعے میں؟ اور یہ آواز کس کی تھی؟ یہ آنکھیں ہماری سارا کی نہیں ہیں۔ کرن نے بھی روتے ہوئے کہا تو اندر روم میں آتی صوبیہ بولی، ہاں یہ آواز اور آنکھیں ہماری سارا کی نہیں، کسی اور کی ہیں۔ دیکھو بیٹا، مجھے بتاؤ اس رات کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے سارا کی ایسی حالت ہو گئی؟ صوبیہ کے پوچھنے پر کرن نے جواب دیا، آنٹی ایکچولی اس وقت ہم سب ایک ساتھ تھے کہ سارا اپنے کیمرے سے تصویریں لیتی ہوئی ہم سے الگ ہو گئی اور ایک قلعے میں چلی گئی۔ ہم نے اسے بہت ڈھونڈا اور اسے ڈھونڈتے ہوئے ہم تینوں بھی اس قلعے میں پہنچ گئے۔ وہاں ایک عجیب و غریب قسم کا گیٹ تھا، مانو جیسے کوئی خفیہ دروازہ۔ ہم اس گیٹ کو دیکھ ہی رہے تھے کہ اس گیٹ کے اندر سے سارا کے زور زور سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ہم تینوں جھٹ سے اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ سارا گڑھے میں زمین پر گری ہوئی ہے اور منہ پر ہاتھ رکھ کر چیخ رہی ہے۔ جب ہم نے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تو وہ بے ہوش ہو گئی اور اس کا جسم بری طرح تڑپ رہا تھا اور وہ کانپ رہی تھی۔ عمران نے کرن کی بات کاٹتے ہوئے کہا، آنٹی یہ تو ہم بھی نہیں جانتے کہ ہمارے وہاں پہنچنے سے پہلے سارا کے ساتھ ایکچولی ہوا کیا تھا۔ کمرے کے دروازے پر کھڑے پیش امام صاحب کے ساتھ اعجاز بھی سارا کے دوستوں کی باتیں سن چکے تھے۔ آگے بڑھ کر امام صاحب نے پوچھا، یہ بتاؤ بیٹا، اس گڑھے میں جس میں سارا بیٹے گری تھی وہاں کچھ تھا؟ کوئی ایسی چیز جو تم لوگوں نے دیکھی ہو؟ رمیز نے کہا، نہیں امام صاحب، بس ہم نے تو جلدی سے سارا کو اس گڑھے سے نکالا اور کیمپ میں لے آئے تھے۔ امام صاحب، اس گڑھے میں ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں اور ہم سارا کے چیخنے پر اتنا پریشان ہو گئے تھے کہ کسی چیز کا دھیان بھی نہیں رہا ہمیں۔ عمران نے کہا تو امام صاحب بولے، ٹھیک ہے اب تم سب باہر جاؤ، اعجاز صاحب بس آپ کمرے میں میرے ساتھ رہیں، سب کو باہر کر کے دروازہ بند کر دیں۔ دروازہ بند ہوتے ہی امام صاحب نے سارا کے برابر بیٹھ کر سر پر ہاتھ رکھ کر قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دی تو سارا نے غضبناک آنکھوں سے امام صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے درددار آواز میں کہا، اسماعیل تو کیا کر رہا ہے یہاں؟ امام، اسماعیل آیا ہے مجھے اس لڑکی کے اندر سے بھگانے کے لیے۔ اسماعیل، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ اسماعیل تو کیوں جتن کرتا ہے؟ چلا جا، تیری بیوی سیڑھیوں سے گر گئی ہے، اس کا بازو ٹوٹ گیا ہے، جا کر اسے ڈاکٹر کے پاس لے جا، مجھے ہٹانا تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ اعجاز اور امام صاحب بہت حیرانی سے سارا کے منہ سے نکلتے ہوئے آواز اور الفاظ کو غور سے سن رہے تھے کہ عمران نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اندر آ گیا۔ امام صاحب، مسجد سے ایک لڑکا آیا ہے، آپ کی وائف کا پاؤں سلپ ہونے کی وجہ سے وہ سیڑھیوں سے گر گئی ہے۔ عمران کی بات سن کر سارا کے اندر سے وہی مردانہ آواز نے کہا لگانا شروع کر دیا۔ اعجاز اور امام صاحب دونوں ہی گھبرا گئے۔ امام صاحب جلدی سے سارا کی بدلی ہوئی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے روم سے نکل کر مسجد چلے گئے۔ اعجاز نے صوبیہ اور سارا کے دوستوں سے سارا معاملہ ڈسکس کیا تو سب پریشان ہو گئے اور زار و قطار رونے لگے۔ آخر مجھے سمجھ نہیں آتا اس رات سارا کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ رمیز نے کرن اور عمران سے کہا تو کرن بولی، کچھ تو ایسا تھا وہاں جو ہمیں نظر نہیں آیا تھا۔ عمران جو گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا، اسے کرن نے ہلاتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟
تم کیا سوچ رہے ہو عمران؟ کچھ نہیں، میں تو اب تک یہی سوچ رہا ہوں کہ میں نے اپنی محبت کا اظہار نہیں کیا سارہ سے، اور امام صاحب کا نام تو اب تک مجھے بھی نہیں معلوم تھا، پھر سارہ نے کیسے ان کا نام لے کر وہ سب کچھ بتا دیا جو کسی کی آنکھوں کے سامنے نہ تھا۔ امام صاحب کی بیوی کا سیڑھیوں سے گرنا کچھ تو غلط ہے۔ ہاں، وہ آواز سارہ کی ہے ہی نہیں۔ آنکھوں کو غور سے دیکھا ہے، بڑی بڑی لال آنکھیں، ایسا لگتا ہے کہ خون بہہ رہا ہو ان آنکھوں سے۔ بڑا خوف سا محسوس ہوتا ہے سارہ کی آنکھوں کو دیکھ کر۔ رمیز کی بات پر کرن نے جھٹ سے کہا، نہیں رمیز، وہ آنکھیں سارہ کی نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ آواز۔ اتنی معصوم چہرے والے سارہ کا چہرہ کتنا وحشت زدہ ہو گیا ہے۔ سارہ ہمارے بچپن کی دوست ہے، میں اسے اس حال میں نہیں دیکھ سکتی، تم دونوں کچھ کرو نا۔ امام صاحب، آپ کی وائف کی طبیعت کیسی ہے؟ مسجد کے برآمدے میں امام صاحب کے برابر بیٹھے ہوئے اعجاز نے پوچھا تو امام صاحب نے کہا، اعجاز صاحب، وہ طاقتور بدرو ہے، میں اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، میرا علم کم ہے۔ امام صاحب ایسا نہ کہیں، پھر میری بیٹی کا کیا ہوگا؟ میں کیسے اسے اس حالت میں تڑپتے ہوئے دیکھ سکتا ہوں؟ خدا کے واسطے امام صاحب میری مدد کیجیے۔ اعجاز صاحب، آپ فکر نہ کریں، میں نے اپنے گھر کے گرد حصار باندھ دیا ہے، اور جتنا علم میں جانتا ہوں اس کے تحت ایک تعویذ تیار کیا ہے جسے سارہ بیٹی کے گلے میں موم جامع کر کے پہنا دینا۔ یہ نے تعویذ لیتے ہوئے اعجاز صاحب بولے، اس تعویذ سے وہ بدرو میری بیٹی کا پیچھا چھوڑ کر چلی جائے گی نا؟ نہیں اعجاز صاحب، وہ بدرو نہیں جائے گی، مگر اس کے جسم سے نکل جائے گی۔ بس سارہ بیٹی سے کہنا کہ کچھ بھی ہو جائے یہ تعویذ اپنے گلے سے نہ اتارنا، ورنہ وہ پھر سے بیٹی کے جسم پر قابض ہو جائے گی۔ مگر امام صاحب، یہ تو کوئی حل نہ ہو سکا، اس بدرو سے جان کیسے چھوٹے گی؟ آپ کے کسی کام کے لیے میں اپنے گاؤں جا رہا ہوں، وہاں میرے استاد کرامت شاہ ہیں، یہ کام اب وہی کر سکتے ہیں۔ شاہ صاحب سے ہی میں نے روحانی علم سیکھا ہے، میں آج شام شاہ صاحب کے پاس جا رہا ہوں، آپ بے فکر ہو جائیے، اس معاملے کا حل اب شاہ صاحب ہی کریں گے، اب آپ جائیے۔ تم نے موم جامع کر دیا؟ اعجاز کے پوچھنے پر صوبیہ نے کہا، ہاں کر دیا، مگر اس کے گلے میں ڈال نہیں سکتی۔ آپ کو پتہ ہے جب میں یہ تعویذ اس کے گلے میں ڈالنے لگی تو سوئی ہوئی سارہ نے فوراً ہی اپنی آنکھیں کھول دیں اور اتنی غضبناک آواز میں مجھ پر جھپٹی کہ میں ڈر گئی۔ پھر بھی ہمت کر کے میں جیسے ہی اس کے قریب گئی، اس نے اتنی زور سے مجھے دھکا دیا کہ میں دور جا گری۔ اعجاز، اتنی فورس کے ساتھ دھکا ہماری سارہ کیسے دے سکتی ہے؟ پلیز کچھ کریں، لاؤ مجھے دو تعویذ، میں پہناتا ہوں۔ تعویذ لے کر جیسے ہی سارہ کے گلے میں ڈالنا چاہا تو سارہ نے دھکا دیا، اور اس بار دھکا اتنی زور سے دیا گیا تھا کہ اعجاز ہوا میں اڑتے ہوئے کمرے کی دیوار سے ٹکرا گئے اور زمین پر آ گرے۔ عمران، رمیز اور کرن، جو زارہ کے ساتھ کمرے میں انٹر ہی ہو رہے تھے، وہ سب دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے۔ زارہ تو رونے لگ گئی، کرن اسے فوراً ہی روم سے باہر لے گئی۔ اعجاز احمد نے عمران اور رمیز سے کہا، عمران، رمیز، بیٹا آیت الکرسی پڑھتے ہوئے اس کے پاؤں پکڑو، اور صوبیہ تم اس کے ہاتھ پکڑو، آیت الکرسی کا ورد جاری رکھنا۔ بڑی مشکل کے بعد اعجاز جیسے ہی سارہ کے گلے میں تعویذ ڈالا تو اسے جھٹکے لگنے لگے اور ہوا میں معلق سی ہونے لگی اور زور سے بیڈ پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ صوبیہ مسلسل آیت الکرسی کا ورد کر کے دم کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد سارہ کو ہوش آیا تو اس کا چہرہ نارمل لگ رہا تھا، مگر بہت بیمار اور کمزور لگ رہی تھی۔ ماما، پاپا، مجھے بہت درد ہو رہا ہے، پوری باڈی میں، ایسا لگ رہا ہے کسی نے مجھے بہت مارا ہو۔ ماما، مجھے بہت بھوک لگی ہے، آپ مجھے کچھ کھلا دیں۔ خیر، سارہ کے برابر میں بیٹھے ہوئے صوبیہ نے کھانا کھلاتے ہوئے کہا، بس اب باتیں بعد میں، پہلے میری بچی کو کچھ کھانے دو، پہلے ہی اتنی کمزور ہو گئی ہے۔ زارہ، میرے پاس آؤ۔ مجھ سے اتنا دور کیوں ہوں؟ زارہ، جو پاپا سے سکی ہوئی ڈری سہمی سی کھڑی تھی، سارہ کی بات سن کر پاپا کی طرف دیکھنے لگی۔
ڈرتے ڈرتے سارا کے پاس آ کر اس نے اسے گلے لگا کر رونے لگی۔ آپی، میں نے آپ کو بہت مس کیا۔ آپ کو کیا ہو گیا تھا آپی؟ مجھے بہت ڈر لگتا تھا آپ کی آنکھوں سے، بہت ڈراؤنی تھی وہ آنکھیں۔ زارا کی بات سنتے ہی سارا نے جیسے ہی کمرے کی دیوار پر دیکھا تو وہی آنکھیں دیوار پر نظر آئیں، جیسے وہ آنکھیں ہنس رہی ہوں، اور لال لال بڑی ہنستی ہوئی خوفناک سی آنکھیں دیکھ کر سارا نے چیخنا شروع کر دیا۔ پاپا، ماما، آنکھیں وہ سامنے دیوار پر، وہ دیکھیں آنکھیں، اسی کی ہیں۔ سارا کے کہنے پر سب نے جیسے ہی دیوار پر دیکھا تو سب کو وہ خوفناک آنکھیں دیوار پر نمودار ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ زارا گر کر بے ہوش ہو گئی۔ سب ہی خوفزدہ تھے کہ اعجاز نے آیت الکرسی کا ورد جاری کر دیا۔ کلام پاک کی آواز سے ہی وہ آنکھیں غصے سے لال ہو کر غائب ہو گئیں۔ اعجاز، اس چیز سے ہمارا کیسے پیچھا چھوٹے گا؟ صوبیہ، تم زارا کو سنبھالو، اسے ہمارے بیڈ روم میں لے کر جاؤ اور اسے سارا کے روم میں اب مت لانا۔ میں سارا کے ساتھ یہیں رہوں گا جب تک امام صاحب اپنے استاد کرامت شاہ صاحب کو لے کر نہیں آ جاتے۔ اعجاز نے کہا، رات گزارنا بہت مشکل ہے۔ سارا کے کمرے میں ہر جگہ وہ آنکھیں نہ صرف سارا کو بلکہ اب تو ہم سب کو ہی نظر آ کر ڈرا رہی۔ صوبیہ نے کہا تو اعجاز نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے اسے تسلی دی۔ تم بیڈ روم میں زارا کو لے کر آرام کرو، میں سارا کے ساتھ ہوں، اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ کل تک امام صاحب آ جائیں گے شاہ صاحب کو لے کر۔ زارا کا تو بہت برا حال ہے، ڈر ڈر کر ایک لمحہ نہیں چھوڑ رہی تھی مجھے۔ وہ سوئی ہے تو میں یہاں آئی ہوں۔ سارا کا بھی یہی حال ہے، ڈر ڈر کر برا حال کر دیا ہے۔ پتہ نہیں آخر وہ بدروح چاہتا کیا ہے؟ آخر اس قلعے میں سارا کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میرے ہنستے کھیلتے گھر اور بچوں کو کس کی نظر لگ گئی؟ تم نے غور سے دیکھا ہے سارا کے چہرے کو کس قدر پیلا پڑ گیا ہے؟ عجیب سی وحشت ہے سارا کے چہرے پر اور آنکھوں میں۔ بس جیسے تیسے یہ رات گزر جائے۔ آج کی رات میں عجیب سا بھاری پن ہے، وقت تو جیسے کٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ صوبیہ، پتہ نہیں کیوں مجھے اچھا محسوس نہیں ہو رہا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں اعجاز، آج کی رات واقعی ہی بہت بھاری ہے۔ ماما، ماما، پاپا، مجھے بچا لیں۔ زارا کے کمرے سے آتی ہوئی آواز صوبیہ اور اعجاز فوراً بھاگتے ہوئے زارا کے روم میں پہنچے تو زارا ہوا میں معلق تھی۔ اعجاز احمد اسے پکڑنے کی جتنی کوشش کرتے وہ اور ہوا میں اڑتی احمد کے ہاتھ نہ آتی۔ پاپا، مجھے بچائیں، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے نیچے اتاریں، پاپا، مجھے نیچے اتاریں۔ اعجاز بیڈ پر کھڑے ہو کر زارا کو پکڑیں۔ کیسے پکڑوں؟ جیسے ہی پکڑنے لگتا ہوں وہ اور ہوا میں اوپر چلی جاتی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یا خدا، میں کیا کروں؟ کیسے اپنی بچی کو بچاؤں؟ صوبیہ تو بری طرح رو رو کر خدا سے دعائیں کر رہی تھی کہ اچانک زور سے زارا بیڈ پر گری اور بے ہوش ہو گئی۔ اعجاز اور صوبیہ نے سنبھالنے کے لیے ہاتھ بڑھائے ہی تھے کہ زارا کے اندر سے وہی مردانہ آواز گونجی، سارا کے گلے سے تعویذ نکال دو ورنہ میں زارا کو جان سے مار دوں گا۔ زارا پھر ہوا میں معلق ہو کر دیوار سے ٹکرا کر زمین پر گری اور دیوار پر سر لگنے کی وجہ سے خون بہتا دیکھ کر صوبیہ اور اعجاز جیسے ہی زارا کو اٹھانے لگے، زارا پھر سے ہوا میں معلق ہو گئی۔ سارا، جو شور کی آوازیں کو سن کر روم میں آ چکی تھی، وہ خود کو سنبھالتے ہوئے گرتے ہوئے بولی، رک جاؤ، چھوڑ دو میری بہن کو، میں یہ تعویذ اتار رہی ہوں۔ سارا کی بات سن کر صوبیہ بولی، نہیں بیٹا، یہ تعویذ مت اتارنا ورنہ یہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ صوبیہ کے اتنا کہنے پر زارا، جو ہوا میں معلق تھی، زور سے سارا کے پاس فرش پر آ گری۔ جیسے ہی سارا نے اسے پکڑنا چاہا وہ گھسیٹتے ہوئے زمین سے دیوار سے جا ٹکرائی۔ اس کا خون بہتا دیکھ کر سارا نے جھٹ سے تعویذ اتار کر بیڈ پر پھینک دیا۔ بدروح زارا کے جسم سے سارا کے جسم پر قابض ہو کر غضبناک انداز میں ہنستے ہوئے ہوا میں معلق ہو کر اپنے روم میں جا کر بیڈ پر لیٹ گئے۔ جیسے ہی اعجاز سارا کے پیچھے دوڑے تو وہ دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ اعجاز دروازے کو دھکے مارتے رہ گئے۔ امام صاحب جیسے ہی کرامت شاہ کو اپنے ساتھ لے کر آئے تو اعجاز نے رات کا تمام معاملہ بتایا تو شاہ صاحب بولے،
زارا بیٹی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ اسے ہمارے پاس لاؤ۔ اعجاز فوراً ہی صوبیہ اور زارا کو ڈرائنگ روم میں لے کر آئے، جہاں امام صاحب اور شاہ صاحب بیٹھے تھے۔ چوٹیں لگنے کی وجہ سے زارا نہ چل پا رہی تھی نہ بیٹھ پا رہی تھی۔ شاہ صاحب نے قرآنی آیات پڑھ کر دم کرنا شروع کر دیا۔ اسے کمرے میں لے جا کر سلا دو، چھوٹی بچی ہے، ڈر گئی، ہم نے اس پر دم کر دیا ہے، اللہ کے حکم سے یہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اب آپ دونوں بھی آ کر سامنے بیٹھو اور اپنی آنکھیں بند کر لو۔ شاہ صاحب کے کہنے پر صوبیہ اور اعجاز بھی ان کے سامنے بیٹھ گئے۔ شاہ صاحب نے قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دیں۔ ان پر دم کرتے ہوئے بولے، بیٹا آپ چھوٹی بچی کے ساتھ اپنے کمرے میں جا کر کمرے کو اچھی طرح سے بند کر کے بیٹھ جاؤ، اور ہاں ایک بات یاد رکھنا، کمرہ نہ کھولنا جب تک آپ ہماری آواز نہ سنو۔ اگر اعجاز بیٹے کی یا پھر اسماعیل کی آواز بھی سنو تو کمرہ مت کھولنا، وہ بدروح خبیث ہر طرح سے کمرہ کھلوانے کی کوشش کرے گا۔ ہم نے آپ تینوں کا حصار باندھ دیا ہے اور کمرے پر بھی ہم حصار باندھ دیں گے تاکہ وہ خود سے اندر نہ آ سکے۔ جاؤ بیٹا اب یہاں سے جاؤ۔ صوبیہ اور زارا کے روم میں جانے کے بعد روم کے گیٹ پر حصار باندھ کر شاہ صاحب بولے، اعجاز بیٹا اب اس کمرے کی طرف لے چلو جہاں وہ خبیث بچی پر قابض ہوا بیٹھا ہے۔ سارا کا وہ کمرہ جو اندر سے لاک تھا، اعجاز اور امام صاحب کے کھولنے کے باوجود نہ کھل سکا، تو شاہ صاحب نے کچھ پڑھتے ہوئے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دروازہ کھل گیا۔ تینوں اندر داخل ہو گئے۔ سارا کے منہ سے وہی مردانہ غضبناک آوازیں آنا شروع ہو گئیں، خوفناک سرخ آنکھیں غضبناک منظر پیش کر کے دل دہلا رہی۔ اعجاز اپنے جذبات پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے۔ گھبرائے ہوئے تو امام صاحب بھی بہت تھے۔ اسماعیل تو نہیں باز آیا؟ یاد نہیں تیری بیوی کے ساتھ میں نے کیا کیا تھا؟ اب تو اپنے استاد کو اٹھا کر لے آیا۔ آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، آج تجھے جان سے مار دوں گا۔ یہ سن کر شاہ صاحب نے غصے سے کہا، چپ کر تو، اب بہت تنگ کر لیا تو نے اس معصوم بچی کو، چلا جا یہاں سے ورنہ میں تجھے اللہ کے حکم سے جلا کر راکھ کر دوں گا۔ کرامت شاہ، میں تجھے اچھی طرح سے جانتا ہوں، میں اس لڑکی کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا، اسے اپنے ساتھ لے کر ہی جاؤں گا۔ بس ایک دن کی بات اور ہے، یہ لڑکی ہر طرح سے اس دنیا سے میری دنیا میں پہنچ جائے گی۔ اب یہ میرے ساتھ میری قبر میں دفن ہوگی جہاں پر یہ آئی تھی۔ میں اسے اپنی قبر میں لے کر جاؤں گا، وہ قبرستان ہمارا ٹھکانہ ہے۔ یہ لڑکی وہاں آئی تھی اور ہمارے قبرستان کی تصویریں لے رہی تھی، اور یہ میری قبر میں مجھ پر گری تو میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور اسے پکڑ لیا۔ بس اسے اپنی قبر میں غائب کرنے والا تھا کہ اس کے چیخنے کی آواز سے اس کے دوست وہاں آ گئے اور اسے وہاں سے لے گئے۔ میں اس کے ساتھ آ گیا، میں اسے اپنی قبر میں لے کر ہی جاؤں گا۔ کرامت شاہ، ہا ہا ہا، تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ میری قبر میں اس لڑکی کے بال دفن ہیں۔ جب یہ لڑکی میری قبر میں گری تو میں نے اسے پکڑ لیا تھا تو اس کے بال میرے ہاتھ میں آ گئے تھے جو اب تک میری قبر میں ہے۔ صرف ایک دن کی بات اور ہے، میں اسے اپنے ساتھ لے جاؤں گا، اسے میرے ساتھ جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ شاہ صاحب نے پڑھائی شروع کر دی اور پڑھنے کے دوران وہ بدروح مسلسل کبھی ہنستی کبھی چیختی۔ دوسری طرف کمرے کے باہر زور زور سے دروازہ کھٹکھٹایا جانے لگا تو صوبیہ اور زارا بری طرح سے کانپنے لگی۔ کبھی اعجاز کی آواز میں دروازہ کھولنے کا کہا جاتا تو کبھی امام صاحب کی اور کبھی سارا کی آواز، مگر خود کو مضبوط کرتے ہوئے صوبیہ بیگم شاہ صاحب کی آواز کی منتظر رہی۔ اعجاز بیٹا رسی لے آؤ۔ شاہ صاحب کے کہنے پر اعجاز نے انہیں رسی لا کر دی تو وہ قرآنی آیات پڑھتے ہوئے سارا کے ہاتھ پاؤں رسی سے مضبوطی سے باندھ دیے اور کمرے سے باہر آ کر لاؤنج میں بیٹھتے ہوئے شاہ صاحب بولے، اب ہمیں اسی قبرستان میں جانا ہوگا جہاں سارا بیٹا کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ جب تک ہم اس قبر سے سارا بیٹیا کے بال نہ نکال لیں، اس قبر سے بال نکالنا ضروری ہے، جبھی اس خبیث سے ہماری بیٹی کا پیچھا چھوٹ سکتا ہے۔
میں ابھی سارا کے دوستوں کو کال کر کے بلاتا ہوں تاکہ وہ لوگ ہمیں اس مقام تک لے جائیں۔ اجاز کی بات پر امام صاحب فوراً بولے، اجاز صاحب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ شاہ صاحب نے اس خبیث کو باندھ دیا ہے مگر ہمارے پاس کل تک کا وقت ہے ورنہ بہت دیر ہو جائے گی۔ سارا بیٹیا کو بچانا مشکل نہیں ناممکن ہو جائے گا۔ کار میں سفر کر کے رمیز اور عمران کے ہمراہ شاہ صاحب، امام صاحب اور اجاز شام کے وقت اسی قلعے میں پہنچے تو رمیز عمران دونوں سب اسی جگہ گئے مگر گیٹ تھا کہ مل کر ہی نہیں دے رہا تھا۔ اس جگہ تھا وہ گیٹ، اب پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ عمران نے فکر مندی سے کہا تو رمیز بھی پریشان ہو گیا۔ بچوں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس اتنا بتاؤ کہ وہ دروازہ اسی جگہ تھا۔ جی اسی جگہ تھا، پر اب نہیں ہے یہاں، عمران نے جواب دیا۔ شاہ صاحب نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس جگہ ایک بڑا سا دروازہ نمودار ہو گیا اور سب اس دروازے کے اندر داخل ہو گئے۔ وہاں مسلسل قرآنی آیتوں کا ورد جاری رکھتے ہوئے شاہ صاحب آگے بڑھتے ہوئے ایک دم سے رک گئے۔ ان کے پیچھے سبھی رک گئے تو شاہ صاحب بولے، لڑکوں ذرا یہاں پر کھدائی کرو۔ عمران اور رمیز کسی جگہ کی کھدائی کرنے لگے تو ایک جھٹکے سے انہیں کسی زوردار ہوا نے اڑا کر دور پھینک دیا۔ گرنے سے دونوں کو چوٹیں آئیں۔ شاہ صاحب نے مزید غصے اور غضبناک انداز میں قرآنی آیات پڑھنا شروع کر دیں۔ چاروں طرف ہواؤں کا زور بڑھنے لگا تو شاہ صاحب بولے، تم سب ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لو اور آیت الکرسی کا ورد جاری رکھنا، ہاتھ مت چھوڑنا۔ ہوا کا زور اتنا تھا کہ ہاتھوں کی گرفت کمزور پڑتی جا رہی تھی۔ چاروں طرف خوفناک ہیبلے نظر آتے، منہ کے قریب آ کر خوفناک آوازیں اور خوفناک صورتوں میں ڈراتے۔ ایسا خوفناک منظر تھا، خوفناک بھیانک چہرے والے ہیبلے، ڈراؤنی آوازیں، اتنا ڈراؤنا منظر پیش کر رہی تھی کہ سب ہچکائے گئے۔ شاہ صاحب قبر میں اتر گئے اور ہاتھ سے ادھر ادھر ٹٹولنے لگے اور پھر ایسا لگا کہ وہ چیز ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ وہ بلند آواز سے قرآنی آیات پڑھنے لگے اور جب ان کا ہاتھ باہر آیا تو ان کے ہاتھ میں بالوں کا گچھا تھا۔ وہ قبر سے باہر نکلے تو ہواؤں کا زور ختم ہو گیا اور خوفناک آوازیں، ہیبلے یکدم غائب ہو گئے۔ تو شاہ صاحب بولے، اب جلدی سے اس قبر میں مٹی ڈالنا شروع کر دو۔ قبر میں مٹی ڈالنے کے بعد شاہ صاحب نے کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ شاہ صاحب کے چہرے پر جلال تھا، آنکھیں بھی غضبناک لگ رہی تھیں۔ جب شاہ صاحب پڑھنے سے فارغ ہوئے تو بولے، میں نے اس خبیث بدروح کو اسی قبر میں ہمیشہ کے لیے قید کر دیا ہے۔ اب سارا بٹیا کے یہ بال ہمیں سمندر میں ڈالنا ہوں گے اور سارا بٹیا کو حصار میں کچھ دن رکھنا ہوگا تاکہ وہ مکمل طور پر اس بدروح کے اثر سے آزاد ہو سکے۔ اب ہمیں یہاں سے چلنا چاہیے۔ سارا کے بال سمندر میں ڈال کر اس کا صدقہ دے کر شاہ صاحب نے سارا کا بدنی حصار کر دیا تو سارا پہلے کی طرح صحت یاب ہو گئی۔ سب کچھ بہت خوفناک تھا پاپا، اس قبر میں میرا ٹھوکر کھا کر گرنا، اس دروازے کے اندر عجب ہیبلے نظر آنا، اس مردے کا آنکھیں کھول کر مجھے دیکھنا اور مجھے اپنی قبر میں کھینچنا بہت ڈراؤنا تھا۔ سب کچھ سارا نے بتا دیا۔ سب کچھ بھول جاؤ بیٹا، ایک برے خواب کی طرح اجاز احمد بولے تو صوبیہ نے کہا، تمہارے پاپا ٹھیک کہتے ہیں، سب کچھ بھول جانا ہی بہتر ہے۔ اب پہلے کی طرح اپنی تعلیم پر توجہ دو اور کھانا کھاؤ، بہت کمزور ہو گئی ہو۔ آپی آپ کے جن نے تو مجھے بھی بہت مارا ہے۔ اب آپ میرے ہاتھ پاؤں دبائیں اور میری خوب خدمت کریں۔ زارا کی بات پر سب ہنسنے لگے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی سٹوری آپ کو؟ امید کرتا ہوں پسند آئی ہو۔ کمنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اور چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب بھی کر دیجیے گا۔ آپ کی محبتوں کا شکریہ۔ اللہ نے چاہا تو ملیں گے نیکسٹ سٹوری میں۔ تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور سوائے اپنی ذات کے کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ آمین۔ شکریہ۔